बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। सिंध प्रीमियर लीग का जिस तरह आगाज़ हुआ है और हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे मैचेज़ है इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पे जारी हैं और आज भी 2 मैचेज़ खेले जाने हैं और पहला मैच का अख्ताम हो गया जबकि दूसरा मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पहला मैच में हैदराबाद ने कामयाबी हासिल किया है बेनज़ीराबाद के खिलाफ और वहाँ पर उन्होंने 10 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है दोनों ही ओपनर ने इस मैच के अंदर। इस हवाले से भी अपने शो पे बात करेंगे और साथ साथ कौमी खेल हॉकी के हवाले से बात करेंगे। उसके साथ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो निगरां इस वक्त मौजूद है उस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब जो विनस टीम का हिस्सा है। रियाज साहब, सबसे पहले हम बात कर लें चेयरमैन निगरां जो चेयरमैन है इस वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शाह खबर साहब है, क्या समझ रहे हैं कि ये जो अब फैसला लेने वाले हैं जो 2 से 4 हफ्ते के अंदर इलेक्शन करवाने के, हो सकता है इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ाद मोइन। देखें, ये इलेक्शन कमिश्नर थे और जब ज़का अशरफ साहब ने जो कि पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उनको ही जो है कायम मुकाम शाह खबर साहब को चेयरमैन बनाया गया है। अच्छा, इनकी जो मुद्दत है वो ज़ाहिर है अभी पूरी होने वाली थी, लेकिन अब इनकी मुद्दत जो है वो भी 1 माह जो है बढ़ा दी गई है। तो अब जैसे मतलब ज़ाहिर है 1 माह बढ़ गई है, तो अब इसी दौरान जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील होगी और बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील होने के बाद जो है मतलब फिर जो है नए सरबराह का जो लेकिन भी इस बोर्ड ऑफ फैसला होगा। गवर्नर के अंदर हम देखते हैं कि 11 अरकान है। आप समझते हैं कि बड़ी तादाद है? हाँ, उसमें मतलब रीजनल के भी हैं और उसमें डिपार्टमेंट्स के भी हैं, तो इस तरह से है। जाहिर है मतलब अब वो जो भी होगा मतलब असल में तो शहज़ादा सिलसिला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आए और जाहिर है अब तो कमोबेश ये बात क्लियर हो गई है कि जो पंजाब के वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पीसीबी के चेयरमैन होंगे, जिस तरह से उनका नाम जो है वो रिकमेंड किया गया है। तो एक मुस्तफ़ा साहब भी हैं, उसके साथ साथ मुस्तफ़ा साहब भी हैं, उनके हाँ, भी मुस्तफ़ा रमदे साहब भी हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर है मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मोहसिन नकवी साहब ही होंगे जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। तो असल देखें जो भी मतलब ये कि सरबराह के लिए जिनको भी लेके आया जाता है यकीनन उसकी एक्सपर्टीज़ तो अपनी होती हैं, लेकिन होता ये है कि होना ये चाहिए कि अगर वो क्रिकेट से मुतालिक शख्सियत है या उसकी कोई सूझबूझ है क्रिकेट से मुतालिक तो वो तो एक और मतलब सोने पे सुहागा बात होती है। लेकिन जो भी इस मनसब के लिए जिसको भी रिकमेंड किया जाता है उसकी बहरहाल अपनी क्रेडिबिलिटी तो होती है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपोजर है, जो उसकी जब एक्सपर्टीज़ हैं। अब चूँकि क्रिकेट में ज़ाहिर है पूरा एक बोर्ड होता है, तो जितने भी मतलब बहुत सारे काम हैं जो ब्लैक एंड वाइट में वो उन लोगों के ज़िम्मे होते हैं और वो उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जो भी चेयरमैन होता है उसका स्मार्ट होना और उसका स्मार्ट डिसीजन लेना जो है वो बड़ा अहम होता है। फिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे आप जो पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल क्रिकेट की या जो दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड हैं और जिस तरह से मतलब आईसीसी का काम चल रहा है, मुख्तलिफ बोर्ड के जो मामला चल रहे हैं, उसमें जो भी शख्सियत आती है वो अपने आप को कितने बेहतर तरीके से और कितनी जल्दी उनके साथ अहम आहंग होती है और अपने आप को एडजस्ट करने में कामयाब होती है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब की जहाँ तक बात है, ज़ाहिर है वो वज़ीर आला थे तो बहुत सारी मतलब सियासी मामलात भी हैं, तो सियासत से मतलब जो लोगों के रिजर्वेशन होंगे वो होंगे, लेकिन उससे कता नज़र मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से बहैसियत वज़ीर आला जो हमें नज़र आया कि जिस तरह से वो काम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से क्रिकेट में चूँकि एक पूरा बोर्ड होता है, उनकी वो असिस्टेंट्स शामिल होती है। सज्जाद खोकर साहब हैं, उसके अलावा तनवीर साहब हैं, उसके अलावा ज़फ़रुल्लाह तारिक साहब हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन क्रिकेट से वाबस्ता लोग शायद इसमें नज़र नहीं आ रहे। देखिए, मेरे ख्याल से कमोबेश बोर्ड वगैरह में यही होता है। ज़हीर अब्बास तो हैं मेरे ख्याल से जो पिछले उसमें हैं। अब होना ये चाहिए कि जो एक्टिव क्रिकेटर हैं साबिक, अगर वो हों इसमें तो एक प्लस पॉइंट होता है। जावेद मियांदाद इस वक्त बड़ा आइकॉन की हैसियत रखा हुआ है। जावेद मियांदाद में हम देखते हैं कि कराची के अगर किसी भी टेप बॉल क्रिकेट का मसला हो, उसके अलावा अगर सिंध प्रीमियर लीग का मसला हो, तो आइकॉन की हैसियत से तो वो इस वक्त बड़ा काम कर रहे हैं।
ہاں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جاوید میاں بڑا نام جاوید میاں جاوید میاں ہیں، شعیب اختر کو لے لیں اور دوسرے ہیں جو بڑے آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ جو ہے بہت سے اس میں سے ایسے ہیں جو کچھ تو کرکٹ میں ایکٹیو ہیں، کچھ جو ہے ٹیلی ویژن پہ ایکٹیو ہیں مختلف چینلز وغیرہ میں، لیکن جتنے بھی سابق کرکٹرز ہیں ان کی اپنی ایکسپرٹیز تو ہیں، اور ان کی ایکسپرٹیز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن اینڈ آف فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، اور اگر ان کو مستقل بنیادوں پہ بھی کسی کو رکھیں سابق کرکٹرز کو، ٹھیک ہے ٹیکنیکل چیزوں میں ان کی انوالومنٹ ہونی چاہیے، لیکن اگر اس میں بھی جو بورڈ آف گورنر ہے اس میں ہوں، یا اگر چیئرمین کے لیے کوئی ہوتا ہے، اب تو چیئرمین کے لیے خیر مطلب ریکمنڈیشن آ گئی ہے، اور جو بھی ظاہر انتخابات ہوں گے، چونکہ اب شاہ خاور صاحب کی بھی 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے، تو ظاہر ہے اسی دوران وہ کوشش کریں گے کہ بورڈ آف گورنر جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اس کی تشکیل ہو جائے، اور پھر ظاہر انتخابات کرائے جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کو اب نئے سرے سے جو ہے دنیا کے جو کرکٹ بورڈ ہیں ان سے ظاہر تعلقات بنانے پڑیں گے، کیونکہ ان کی انٹری یقیناً ان کو سوجھ بوجھ تو ہوگی۔ دیکھیں آج کل تو ہر مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کرکٹ کی تو سوجھ بوجھ ہے، لیکن یہ جو شخصیات ہوتی ہیں ان کو دیگر بھی معاملات کا ظاہر علم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ نئے سرے سے اب ان کو جو ہے کرکٹ میں انوالو ہونا پڑے گا، کرکٹ کی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، اور کرکٹ میں جس طریقے سے ہر روز ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ہو، چاہے جو ہے وہ مطلب لیگ سے ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہو، یا ہماری ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہو، یا کرکٹ بورڈ کے دوسرے کرکٹ بورڈ سے تعلقات کے حوالے سے ہوں، خاص طور سے آئی سی سی میں مطلب یہ کہ جو پاکستان کا مقام ہے اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، تو یہ ایک ان پہ ذمہ داری ہوگی۔ اور پھر ٹیم کا جو ایک طرح سے آپ دیکھیں جس طرح سے ہماری ٹیم جو ہے پے در پہ مطلب شکستوں کو مطلب ہم دیکھ رہے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو یو اے ای میں افغانستان سے جو ہمیں شکست ہوئی تھی پچھلے سال، اس کے بعد پھر جو مطلب سلسلہ شروع ہوا تھا شکستوں کا دبئی مطلب شارجہ میں افغانستان کے ہاتھوں، تو وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایشیا کپ میں بھی جاری رہا، پھر اس کے بعد جو ہے ورلڈ کپ انڈیا میں ہوا اس میں بھی جاری رہا، پھر ہماری ٹیم جو آسٹریلیا گئی وہاں بھی ہماری ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور لے دے کے آپ یہ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کے خلاف یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یا تو ہماری ٹیم جو ٹریک ریکارڈ ہے اور جو ہم کمپیریزن کریں ہم نے زیادہ میچز جیتے تھے، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید ہماری ٹیم جو ہے وہ یہ سیریز جیت جائے گی، لیکن آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی ہم سیریز نہ صرف ہار گئے بلکہ ہمیں بڑے مارجن سے سیریز آ رہے ہیں، ہزیمت زدہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آپ اگر اس کو ایک لفظ اور آگے جا کے کہیں کہ شرمناک شکست تھی، تو اس مطلب وہ غلط نہیں ہوگا کہ دیکھیں ہار جیت ذمہ دار کون ہے؟ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، یہاں لیکن تو آپ کے ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کا فوکس ہی نہیں ہے کرکٹ پر۔ دیکھیں بالکل فوکس نہیں ہوگا جبھی تو آپ کو شکست ہوئی ہے، لیکن وہ طے کرنا پڑے گا کہ کس معیار کی مطلب ان کی کنسنٹریشن نہیں تھی۔ آپ نے کہا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کھلاڑی تو ہیں ہی ذمہ دار، لیکن وہ جو ماحول ہے، وہ جو حالات ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ چل رہے ہیں، پاکستان ٹیم، اب آپ دیکھیں نا 1 سال میں جس بورڈ کے 4 سربراہ چینج ہو جائیں، جو اپنی جو مطلب جو بھی کرکٹ بورڈ کی جو لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم پلاننگ ہے اس کو عمل نہ کرا سکے یا عمل کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، وہ چیزیں آپ کو گراؤنڈ میں ایگزیکیوٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے کہا نا ذمہ داری کس پہ، تو کھلاڑیوں پہ تو ہے جو ذمہ داری، لیکن جو ہمارے کرکٹ کا ماحول ہے اس کی ذمہ داری جو ہے کرکٹ بورڈ پہ بھی عائد ہوتی ہے، جو بینچ آفیشرز ہیں یا کوچز ہیں ان پہ بھی عائد ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کھلاڑیوں پہ تو ہوتی ہے، اس لیے کہ کھلاڑی جو ہیں ظاہر ہے جب اتنا پیسہ مطلب کرکٹ سے انہیں مل رہا ہے اور ہر طرح کی ان کو سہولت حاصل ہے، اور یہ جو کھلاڑی ہیں یہ پروفیشنل کھلاڑی ہیں، تو ان کی اپروچ بھی پروفیشنل ہونی چاہیے، ان کو بیہیو بھی کرکٹ میں اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں دنیا بھر کی ٹیمیں ہیں وہ جیتتی بھی ہیں ہارتی بھی ہیں، لیکن کم از کم اس طرح سے نہیں ہارتی کہ آپ مسلسل 5 مہینے سے ہارے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جو میں نے پہلے کہا کہ جس شکست کا آغاز آپ کو یہی میں افغانستان کے ہاتھوں ہوا تھا، وہ ایشیا کپ، ورلڈ کپ، آسٹریلیا کی سیریز، نیوزی لینڈ، اب یہاں پہ بھی ہو گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً کہیں نہ کہیں ایسی بہت بڑی خرابی ہے جو آپ کو مسلسل شکستیں مل رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی سربراہ ہو، جب وہ ایک مرتبہ آ جائے، چاہے اس کا کرکٹ سے تعلق ہو نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کم از کم اپنا ٹینیور جو ہے نا جو بھی ہے 3 سال کا، وہ اس کو پورا کرنے دینا چاہیے، تاکہ وہ چیزیں جو مطلب پائپ لائن میں ہیں، جو پلاننگ چل رہی ہے، اس کو وہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ کرا سکے۔ پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے فلاں کی خرابی ہے، فلاں کی مطلب ذمہ داری تھی، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ سلسلہ جو ہے
چلتا چلا جا رہا ہے, دراز ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن کوئی بھی اس جانب توجہ نہیں دے رہا. اور جب اس طرح کی شکستیں ہوتی ہیں تو اندرون خانہ سب ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے جو ہے دامن بچاتے ہیں. اچھا, اپنی ذمہ داری سے دامن بچاتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ریاض الدین صاحب ہے تو کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہا ہے, لیکن لیگ کرکٹ کھیلنے کو بڑی ترجیح دے رہے ہیں, اور پاکستان کرکٹ بورڈ اب ہے مختلف کھلاڑیوں کو جو ہے این او سی بھی دے رہا ہے, جبکہ کچھ کھلاڑی کو این او سی بھی جاری نہیں کر رہا. دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کیٹاگوریکلی پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے. اور اگر آپ نے مطلب یہ طے کر لیا ہے کہ صرف 2 ہی لیگ میں مطلب کھلاڑیوں کو شرکت کرنے کا آپ موقع دیں گے تو پھر وہ اس کو وہاں تک محدود رکھیں, 2 سے زیادہ نہ دیں. دیکھیں, جب آپ کچھ کھلاڑیوں کو زیادہ لیگ کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں, کچھ کو کم دیتے ہیں, تو ان کو ایک جواز ہو جاتا ہے ان کھلاڑیوں کو, پھر آپ لا محالہ مطلب ان کو دینی پڑتی ہے. لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. میں شاہ خاور صاحب کا جو قائم مقام چیئرمین ہے ان کا بھی میں پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کھلاڑیوں کی کنسنٹریشن جو ہے لیگ کے بجائے اپنی جو نیشنل کرکٹ ہے یا آپ کی جو اپنی کرکٹ ہے اس پہ ہونا چاہیے. جب تک آپ اپنی کرکٹ پہ فوکس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے آپ آؤٹ پٹ نہیں دے سکتے, رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیگ کا جو معاملہ ہے, اگر آپ نے 2 لیگ میں ہی مطلب شرکت کرنے دینی ہے تو 2 لیگ ہی میں دیں. اصل میں پیسے کی چکا چوند اتنی ہو گئی ہے کہ جتنے بھی اس وقت کرکٹ میں کھلاڑی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ لیگ مطلب کھیلنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ڈومیسٹک کرکٹ کو نہیں دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نسیم شاہ جو اتنے عرصے سے مطلب وہ ان کا ری ہیبلیٹیشن اور پھر باقاعدہ مطلب یہ کہ ان کو وہ اس 3-4 مہینے وہ کھیلے نہیں, ان کی وجہ سے آپ ایشیا کپ بھی ہارے, ورلڈ کپ بھی ہارے, آسٹریلیا کی سیریز بھی آپ کی خراب ہوئی, نیوزی لینڈ بھی. یعنی وہ جو انہوں نے انفٹ ہونا تھا اس نے پوری ٹیم کا جو ہے وہ کمبینیشن مطلب خراب کر دیا. بالکل ریاض صاحب, بڑی زبردست گفتگو کر رہے ہیں آپ. آج بات ہو رہی تھی سندھ پریمیئر لیگ کے حوالے سے بھی, اب ہم نے بات کرنی ہے, اور جس قسم کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے اس میں بڑی زبردست ہے. حیدرآباد بہادرز نے کامیابی آج مسلسل دوسرے میچ میں حاصل کی, جس طرح میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ 10 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے. 78 رنز کی بلے بازی کی ہے. حسن نواز نے بڑے زبردست اور جارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ آج کے میچ میں انہوں نے کیا ہے, تو اسی پہ مزید بھی بات کریں گے ریاض الدین صاحب سے. ریاض صاحب, سب سے پہلے تو سندھ پریمیئر لیگ کے کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ڈیلے ضرور ہوا لیکن ایونٹ ہو گیا, لیکن اس کے باعث ہے اور پاکستان کا ایک بڑا ٹورنامنٹ کا فائنل جو ہے ملتوی تو نہیں کہہ سکتے, ڈیلے ہو گیا, اور اس ڈیلے کے باعث آگے ان کو کوئی ڈیٹ ایسی جگہ ڈیٹ نہیں مل رہی ہے جس پہ باقاعدہ وہ فائنل ہو سکے. دیکھیں شہزادہ, کسی بھی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کا منعقد ہونا بذات خود ایک وہ پازیٹیو چیز ہوتی ہے, اور اگر وہ کرکٹ کے حوالے سے, تو کرکٹ تو ہمارے ملک کا پیشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لیگ ہے یہ کافی مہینوں سے رکی ہوئی تھی, 1-2 مہینے اس کو پہلے ہونا تھا جو شیڈول ہم سن رہے تھے, اور جو ایک مرتبہ آ بھی گیا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکی. بہرحال یہ کہ اب ہوئی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لیگ جو ہے, جو پی ایس ایل کی جو ڈرافٹنگ ہوئی تھی, اگر ایس پی ایل اس وقت ہوتی تو اس سے کھلاڑیوں کو بھی فائدہ ہوتا, اور جو مطلب فرنچائز تھے ان کو بھی فائدہ ہوتا کہ وہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر تھے ان کو یہ موقع ہوتا کہ وہ ان کھلاڑیوں کو شامل کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کھلاڑی جو اس وقت پی ایس ایل میں مطلب شرکت کریں گے, جو اس وقت ایس پی ایل ہو رہی ہے, جو کھلاڑی پی ایس ایل میں شرکت کریں گے, وہ جو اب ایس پی ایل کا جو انہیں پلیٹ فارم ملا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ اپنی پرفارمنس کو بہتر بنائیں, اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ظاہر ہے پی ایس ایل میں بھی اچھی پرفارمنس پیش کریں. یہ لیگ جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ ہونی تھی 1-2 مہینے پہلے, نہیں ہو سکی, اور اب اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ کپ جو ہے اس کو آپ نے جو ہے آگے کر دیا, اور وہ مقابلے جو ہیں 6 سے 10 فروری اس کی ٹینٹیٹو میرے خیال سے ڈیٹ آ رہی ہے, تو اس میں جو ہے 8 فروری کا الیکشن بھی شامل ہے. اب وہ اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو ایک ڈیٹ تو آ رہی ہے ہمارے سامنے. بہرحال وہ اس وقت ہو جائے گی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو نوجوان کھلاڑی ہیں ان کو کھیلنے کا موقع ملے گا, اور جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ جو اس میں مختلف ٹیموں کے کھلاڑی ہیں ان کو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس پیش کرنے کا موقع ملا, اور آپ نے نام بھی بتایا کہ حسن نواز جنہوں نے آج مطلب سینچری ماری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مواقع ہیں اس طرح سے پے در پہ اگر بار بار کھلاڑیوں کو مل رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور ایس پی ایل جو ہے, اس طرح کی لیگ جو ہے بہت پہلے شروع ہونی چاہیے تھی, دیر سے ہوئی ہے, دیر آئے درست آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی کرکٹ ہمارے کھلاڑی جو ہیں ود ان کنٹری کھیلیں گے
تو یقیناً ان کی جو ایکسپرٹیز میں اضافہ ہوگا. جتنے آپ مطلب نیشنل لیول پہ مقابلے کریں گے, ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں گے, وہ آپ کے فیوچر کے کیریئر کے لیے, خاص طور سے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے, اور یہ ہوتی رہنی چاہیے. پھر اس کی بنیاد پر جو ہے ہمارے کھلاڑی جو ہیں انٹرنیشنلی جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی تھوڑا سا, جہاں وہ بہت اچھے اقدامات کرتی رہی ہے, انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے, یعنی جس طرح کی ہم پچز بناتے ہیں, جس طرح کی ہماری کنڈیشن ہے, اسے ہمیں جو ہے انٹرنیشنل معیار کے مطابق لانا پڑے گا اور اس کو امپروو کرنا پڑے گا. تو یہ دیکھیں نا, اب ہمارے مطلب ہم یہاں جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہیں, وہ آپ دیکھیں کہ جب وہ باہر جاتے ہیں تو اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کرکٹ کا اسٹینڈرڈ ہے وہ اس اسٹینڈرڈ کو میچ نہیں کرتا ہے. انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. ہماری مطلب کرکٹ جو ہے فرسٹ کلاس وہ اس معیار کی ہونی چاہیے کہ جب ہمارا کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر یہاں اچھی پرفارمنس پیش کرتا ہے تو جب وہ وہاں جائے تو وہاں بھی اچھی کرے. لیکن آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر کیسے, سب میں نہیں, بعض اوقات تو ہمارے وہ کھلاڑی جو یہاں بھی اچھی کرتے ہیں وہاں بھی اچھی پرفارمنس دے دیتے ہیں آن اینڈ آف. لیکن زیادہ تر ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو یہاں فرسٹ کلاس کرکٹ میں دیتے ہیں یا دنیا کی لیگ میں دیتے ہیں, لیکن جب پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں نہیں پیش کر رہے ہوتے. جیسے آپ نے ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے پروگرام سے کہ جیسے اپنے افتخار ہیں یا اعظم ہیں, مطلب لیگ میں اور فرسٹ کلاس کرکٹ میں ان کی یہ اور اس طرح کے دوسرے ہی پلیئرس, جیسے ہمارے نئے پلیئرس سے آپ نے دیکھا سائم ایوب ہو گئے, حسیب اللہ ہو گئے, یا صاحبزادہ فرحان ہو گئے. تو انہی کھلاڑیوں کو آگے موقع فراہم کرنے چاہیے, آپ سمجھتے دیکھیں بالکل کرنے چاہیے. مطلب انہوں نے آپ کو بھائی ان 3-4-5 کھلاڑیوں نے مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس پیش کی, اس کے بعد تو نہیں کی نا. تو جنہوں نے کی ہے آپ کو انہی کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن 2-3 میچز کی بنیاد پہ, جو کہ اتنی بڑی دنیا کرکٹ کی بڑی ٹیمیں جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسی ٹیم ہے ان کے خلاف کھیل کے آپ کے نئے لڑکے, وہاں تو ایکسپیرینس کھلاڑی نہیں چل پا رہے ہیں. تو نئے کھلاڑیوں کو صرف 1-2 چانس دے کے اور یہ دیکھ کے کہ جی ان کی پرفارمنس صحیح نہیں آپ باہر کر دیں, نہیں ایسا نہیں ہے. اور میرے خیال سے پاکستان کرکٹ بورڈ اور جن کی جو ٹیکنیکل کمیٹیز ہیں یا جو کوچز ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہوں گے, سلیکٹرز بھی اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ کھلاڑی جو ہیں ظاہر ہے انہیں کیری آن کرنا چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمبینیشن ہے 1-2 کھلاڑی تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن انہی کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اگر آپ یہ بار بار تبدیلیاں کریں گے تو وہ ٹیم کے لیے بہتر نہیں ہوگی, آپ کو کہیں آ کے رکنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ جب ہماری ٹیم جو ہے ورلڈ کپ میں ناکام ہوئی اور جب ہم پاکستان آئے تو آپ نے پورے آفیشلز اٹھا کے چینج کر دیے. ظاہر ہے آپ نے اس لیے کیے ہوں گے کہ جی وہاں پہ شکست جو شاید آفیشلز کا اس میں کردار ہوگا اور اگر یہ چینج ہوں گے تو شاید فرق پڑ جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ نے سارے آفیشلز چینج کر دیے, ڈائریکٹر, کوچز, یہ وہ سب. اس کے بعد کیا ہوا, پھر ہماری ٹیم ہار گئی. نہ صرف آسٹریلیا میں ہار گئی بلکہ اس کے بعد جو ہے اس میں نیوزی لینڈ میں بھی ہار گئی. جبکہ T20 میں تو ہمارا ریکارڈ جو ہے دنیا کی جو دوسری ٹیم ہے اس کے مطلب ہم پلہ ہے جو بڑی ٹیم ہے یا پھر ان نسبتاً بہتر ہے. اوور آل جو ہمارا T20 کی جو پرفارمنس ہے بہتر ہے, اس کے باوجود ہم نیوزی لینڈ میں ناکام ہو گئے. تو نیوزی لینڈ میں ہم ناکام ہو گئے. ریاض الدین صاحب ہے, کافی عرصے کے بعد ہم نے اوپننگ میں تبدیلی کی ہے, ہار کی وجہ یہ تو نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہار کی تبدیلی یہ ہے. دیکھیں جب کوئی بھی مطلب یہ کہ آپ جوڑی بناتے ہیں یا ایک کمبینیشن بناتے ہیں تو اس کو آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے. صرف 1 یا 2 میچز کی بنیاد پہ آپ جو ہے نہیں کر سکتے. اور جو پروفیشنل پلیئرس ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک اوپن کر رہا ہے تو وہ صرف اوپن ہی کرے گا, وہ 1 ڈاؤن یا مطلب چوتھے نمبر پہ نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج دیکھیں آج کی کرکٹ جو ہے پروفیشنل مطلب کرکٹ ہے. ہمارے کھلاڑیوں کی اپروچ پروفیشنل ہونی چاہیے. مطلب ایگریسو کرکٹ ہے, اٹیکنگ کرکٹ ہے. تو ہمیں تو اپنا مزاج جو ہے جو فی زمانہ کرکٹ ہے اس کے حساب سے ڈالنا چاہیے. اور ہمارے پلیئرس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ جی کسی بھی نمبر پہ کھلائیں, ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں. جب آدمی اندر سے مضبوط ہوتا ہے تبھی وہ پرفارمنس بھی دے سکتا ہے. لیکن ایک پلیئر خود کہے کہ جی میں جو نہیں کھیل سکتا تو وہ پھر پروفیشنل اس کی اپروچ نہیں ہے, وہ پروفیشنل پلیئر نہیں ہے. تو آج کل کے جو حالات ہیں جو جتنی مطلب اسمارٹ ہو گئی ہے کرکٹ, اس میں تو ایک کھلاڑی کو جو ہے مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے, اس کا مائنڈ میک اپ ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی مطلب کنڈیشن میں کسی بھی پوزیشن پہ کھیلنے کے لیے تیار ہے. تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم اسی طرح سے شکستیں کھاتے رہیں گے. باقی ایک اور بات ہوئی تھی کہ جیسے ڈائریکٹر ہیں ٹیم کے, انہوں نے کہا جی لڑکوں کا فوکس نہیں تھا
تھا. میرے خیال سے یہ جو ہے ایک دوسرے پہ ذمہ داری شفٹ کرنے والی بات ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا اور اس طرح سے پھر آپ کو آگے لے کے چلنا ہوگا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں چاہے کوچز ہوں یا بینچ آفیشلس ہوں یا سلیکٹرز ہوں, دیکھیں ان کا کام تو ایک حد تک ہوتا ہے, لیکن جب کھلاڑی کوئی گراؤنڈ میں ہوتا ہے تو وہ پھر ذمہ داری جو ہے زیادہ کھلاڑیوں پہ ہوتی ہے. گیم پلان دینا جو ہے ایک الگ بات ہے, لیکن زیادہ تر جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ کھلاڑیوں کی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی چیزوں کو گراؤنڈ کے اندر جب کرنٹ سچویشن ہوتی ہے, پریشر سچویشن ہوتی ہے, تو کس طرح سے اپنی چیزوں کو مینیج کرتا ہے اور اس میں مینیج کرنے کی صلاحیت ہے. تو یہ چیز جو ہے بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے. جو ہمارے پلیئر میں سمجھ رہا ہوں اس کی ہمیں کمی نظر آ رہی ہے. پروفیشنل اپروچ بھی وہ نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے انٹرنیشنلی. پھر یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کھلاڑیوں کی فزیکل فٹنس کا لیول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اسی طرح ان کا مطلب جو اسٹیمنا ہے وہ بھی وہ نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پلیئر ہیں وہ زیادہ تر مطلب وکٹ پہ کھڑے رہنے سے اجتناب کرتے ہیں. ایک دو پلیئر آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی مطلب آؤٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے تو بڑا اپنے نروس کو جو ہے مضبوط بنانا ہوگا, اور خاص طور سے ہر چیز کو جو ہے مائنس اور پلس کر کے آگے بڑھنا ہوگا. جب تک آپ پورے انوائرمنٹ کو اور کنڈیشن کو فالو نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. اور جو آپ کا بنیادی سوال تھا, اس کی ذمہ داری جو ہے شکست کی وہ آپ ہر ایک پہ پڑتی ہے, صرف کھلاڑیوں پہ نہیں پڑتی, صرف کوچ پہ نہیں پڑتی, صرف بینچ آفیشلس پہ نہیں پڑتی, فزیو پہ نہیں پڑتی, جو آپ کا ٹرینر ہے اس پہ نہیں پڑتی, بلکہ یہ سب پہ یہ شیئر ہوتی ہے اور اس میں سب کی ذمہ داری ہے. اور آج کل دیکھیں جو پروفیشنل پلیئر ہیں لاکھوں روپے لے رہے ہیں میچز کے, لیکن ہم سیریز ہار جاتے ہیں اور جو دکھ اور تکلیف وہ عوام اٹھاتی ہے اور وہ اگلا میچ کھیلتے ہیں. چلیں اگلا میچ کھیلتے ہیں. ایک بڑی دلچسپ ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے, کیونکہ ماڈرن کرکٹ کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں ویسٹ انڈیز کی جانب سے جو ہے ٹیسٹ سے ڈیبیو کرنے والے کیون نے جب عثمان خواجہ کو آؤٹ کیا تو اپنا جب ڈیبیو پہ پہلی وکٹ لی تو اس نے ہوا میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اس جشن کے اندر جشن منایا, اور جشن کے اندر تمامی کھلاڑی اس کے بعد بھرپور طور پر ان کو داد دیتے ہوئے نظر آئے. عثمان خواجہ 75 رن کی بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیے اس میچ کے اندر, اور ان کی وکٹ کیون نے حاصل کی. تو ایک اچھا سائن ہے کیونکہ ماڈرن کرکٹ ہو رہی ہے, اور اس ماڈرن کرکٹ کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہوا دکھائی بھی دیتا نظر آتا ہے. کیا کہیں گے ریاض صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیں جب کوئی بھی کھلاڑی کسی بڑے بیٹر کی وکٹ لے اور ڈیبیو پہ لے تو اس کا تو دیکھیں نا مزہ جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے, اور وہ سیلیبریٹ کرنا اس کا حق بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزوں کی خوشی ان کو ہوئی ہوگی. ایک تو یہ ہوئی ہوگی کہ ان کا ڈیبیو تھا, پھر یہ کہ عثمان جیسا بڑا بیٹر دنیا کرکٹ کا موجود تھا, پھر یہ کہ وہ سینچری کے قریب پہنچ رہے تھے. تو مطلب یہ دو تین چیزیں مل کے جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جب اپنے ملک کے لیے آپ کھیل رہے ہوں, کوئی بھی پلیئر ہو اور وہ ڈیبیو کر رہا ہو, اور ڈیبیو پہ اتنے بڑے پلیئر کی اگر آپ وکٹ لے لیں تو وہ تو میرے بنتا ہے. شائقین کرکٹ بھی بڑا انجوائے کر رہے تھے ان کی حرکت پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس تو یہ ایکسپرٹیز تھی کہ انہوں نے ہوا میں قلابازی لے لی, لیکن جو لوگ ظاہر ہے اپنے پیر زمین سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے تو زمین پہ ہی رہتے ہوئے بہت سارا مطلب سیلیبریٹ مختلف انداز سے کرتے ہیں. سیم سچویشن آسٹریلیا اور پاکستان کی سیریز میں ہوئی, جہاں پر گراؤنڈ پر حسن علی تھوڑا سا اپنا ایکسرسائز کر رہے تھے. ہم نے دیکھا پیچھے شائقین کرکٹ بھی اسی انداز میں, جس انداز میں حسن علی ایکسرسائز کر رہے تھے اسی انداز میں وہ شائقین بھی اسی طرح کرتے دکھائی دیے. بالکل دیکھیں شہزاد, دنیا کرکٹ کے کچھ کرکٹرز ایسے ہیں جو مطلب بہت ہی کم وقت میں اپنا تعلق جو ہے شائقین سے بنا لیتے ہیں. ڈیرن سیمی اس سلسلے میں بہت مشہور ہیں, اور ان کو بھی مطلب کرکٹر بڑا لائک کرتے ہیں جب وہ باؤنڈری پہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہر کھلاڑی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بہت سے کھلاڑی بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں جو فرینڈلی نہیں ہوتے, مطلب اپنے شائقین جو پیچھے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے جو ہوتے ہیں اس وقت سے فائدہ اٹھاتے فرینڈلی ہو جاتے ہیں. تو حسن علی آپ دیکھیں اکثر و بیشتر اس طرح کرتے ہیں, کیونکہ جب وکٹ بھی وہ لیتے تو جنریٹر کے اسٹائل دیتا ہے اسٹارٹ کرنے والا, اور بڑے نام سے مشہور ہو گئے ہیں حسن علی. ہاں آپ یہ دیکھیں نا کہ آسٹریلیا میں جب میچز ہو رہے تھے ہمارے تو بارش ہو گئی تھی, تو بارش کے بعد جب وہ بارش ہونے کے بعد جو وہاں کا اسٹاف ہے وہ کور کر رہا تھا وکٹ کو, اور وہ وائپر سے صاف کر رہا تھا, تو وہ بھی انہوں نے وہاں پہ سلپ لگائی تھی. تو یہ مطلب ایک انداز ہوتا ہے جو شائقین ہوتے ہیں ان کو مطلب
اپنی جانب متوجہ کرنا، اپنی جانب مائل کرنا اور ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر جو ہے کریٹ کرنا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بالکل ہونی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بھائی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پرفارمنس بھی ہونا چاہیے. لیکن ایک اور پلیئرز کے حوالے سے میرے ذہن میں آ گیا، شاہ نواز دھانی بڑا زبردست ہے، وہ بھی سیلیبریشن بڑی زبردست انداز میں کرتا ہے. شاہ نواز دھانی اور اس وقت کیونکہ سندھ پریمیئر لیگ چل رہی ہے اور پہلے میچ میں شائقین کرکٹ کافی لطف اندوز ہوئے ان کی، جب انہوں نے 4 وکٹیں لی میچ کے اندر، تو شائقین کرکٹ کو انہوں نے وہی یاد دلایا. اچھا، شاہ نواز دھانی کا جو اسٹائل تھا، جیسے شعیب اختر کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے جب وکٹ لیتے تھے تو ہاتھ پھیلا کے اور بھاگتے چلے جاتے تھے، اسی طرح دھانی جو ہے ان کا بھی بڑا اچھا خوبصورت اسٹائل تھا جس کو مطلب شائقین نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور یہ تو بے قابو ہو جایا کرتے تھے بعض اوقات جب وکٹ لیتے تھے. تو ان کا ابھی اپنا اسٹائل ہے، اور یہ کھلاڑی جو ہیں دنیا میں جب مطلب اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب وہ جشن مناتے ہیں تو وہ جشن جو ہے ان کا انداز جو ہے وہ بڑا مطلب لوگوں کو پسند آتا ہے. جیسے دھانی کی میں بات کر رہا تھا کہ دھانی جو ہے مطلب وہ بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے اور بالکل مطلب لگتا تھا کہ شائقین کے بیچ میں چلے جائیں گے. تو یہ ہر ایک کا ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو اس میں میرے خیال سے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اچھی بات ہے. اور یہ کھلاڑی جب آپ وکٹ لے لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ مطلب اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ جشن منائیں، اور جب آپ شائقین کو انوالو کر لیتے ہیں اپنی خوشی میں تو وہ ایک چیز جو ہے ظاہر ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے سب کو. ٹی وی پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی مطلب محظوظ وہ کرتے ہیں، اور جو اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں وہ بھی محظوظ کرتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، مطلب اس طرح سے ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جتنی بھی ٹیمیں ہیں، چاہے وہ انگلینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، جنوبی افریقہ ہو، پاکستان ہو، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا کھلاڑی ضرور ہوتا ہے جو اس طرح سے سیلیبریٹ کرتا ہے اور جو اسٹیڈیم کے اندر جو مزہ ہوتا ہے اس کو دوبالا کر دیتا ہے، شائقین کی توجہ اپنی جانب کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک کھیل کا حصہ ہے اور ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. اس سے جو ہے بوریت کا احساس بھی ختم ہوتا ہے. لیکن کھلاڑیوں کو فرسٹ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ کنسنٹریٹ کریں اور جیت کے لیے کھیلیں. اچھا ریاض صاحب، کیونکہ ہم نے بہت سی باتیں کر لی ہیں کرکٹ کے حوالے سے، ہاکی کے حوالے سے اور دیگر کھیلوں کے حوالے سے، لیکن اس وقت اگر ہم بات کر لیں، کیونکہ ہم اپنے پروگرام کے اندر گراس روٹ لیول پر کافی باتیں کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے سندھ انٹر اسکول تائیکانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد پاکستان اسپورٹ بورڈ کے اندر ہوا ہے، اسی حوالے سے ہم ریاض صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. ریاض صاحب، ایک اچھا انیشیٹو ہے سندھ تائیکانڈو کی جانب سے، اور سندھ تائیکانڈو تائیکانڈو چیمپئن شپ انٹر اسکول منعقد ہوا پاکستان اسپورٹ بورڈ کے اندر ہے، جہاں پر 1200 سے زائد جو کھلاڑی تھے وہ حصہ لے رہے تھے، 42 اسکول موجود تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا انیشیٹو رہا ہے خاص کر تائیکانڈو کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہزادہ انٹر مطلب اسکول کی سطح پر اگر 1200 کھلاڑیوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے. اس میں 42 اسکول جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے کیا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ اتنے سارے پلیئرز کو، اتنے سارے اسکولوں کو پہلے تو آن بورڈ لینا اور اتنے سارے کھلاڑیوں کا پارٹیسپیشن مطلب اس چیمپئن شپ میں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور جو بھی اس کو مطلب جنہوں نے بھی آرگنائز کیا ہے بالکل اسی طرح کے تائیکانڈو ایسوسیشن کی جانب سے، تائیکانڈو ایسوسیشن نے یقیناً وہ مبارکباد کی مستحق ہے. اور یہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز سے جو ہے اس طرح دیکھیں، ہم کوئی دن کے طور پہ اس کو نہ منائیں، بلکہ یہ مقابلے جو ہے مختلف کھیلوں کے مختلف ایونٹ اسکول کالج کی سطح پر، یہ میں سمجھتا ہوں آن اینڈ آف جو ہے ہوتے رہنے چاہیے. اس سے جتنے زیادہ یہ مقابلے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے جس میں پہلے ہی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، صرف ان کو ایک لائن جو ہے ڈرا کرنے کی ضرورت ہے، ایک لائن ان کو دینی ہے اور ایک رہنمائی ان کی کرنی ہے. باقی وہ اپنی مطلب آج کل کے جو نوجوان ہیں اتنے ان میں پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنی جگہ پھر خود بنا لیتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو آرگنائزرس کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جو ہے اتنے بڑے ایونٹ کو جو ہے منعقد کیا، اور اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 42 اسکول ہیں، 1200 پارٹیسپینٹ ہیں. تو یہ ایج 4 کیٹیگریز کے اس کے اندر مقابلے ہوئے تھے، ایک اچھا سائن رہا ہے بچوں کے لیے، اور پھر خواتین بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اس ایونٹ کے اندر. دیکھیں، جب ظاہر ہے مطلب اتنے سارے بچے ہوتے ہیں تو ان کی فیملیز بھی انوالو ہوتی ہیں، ان کو بھی مطلب اسٹیڈیم آنے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی اس ایٹماسفیئر سے مطلب ہم آہنگ ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اور آج کل کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا ماحول ہے اور جس طرح کے حالات
ہمارے معاشرے میں نگیٹو ٹائپ کے جو ہے وہ پھیلتے جا رہے ہیں. ایسے میں نوجوانوں کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی جانب مائل کرنا, ان کو مطلب اس جانب لے جانا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاد سے کم نہیں ہے اور یہ ایک عبادت ہے. اس لیے کہ دیکھیں جو ہمارا ماحول اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, جس طرح سے نوجوان جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں نگیٹو ایکٹیویٹیز میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھیلوں میں انوالو ہونا جو ہے یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. اور ظاہر ہے یہ نہ صرف انسان کی ذہنی نشو و نما کے لیے بلکہ جسمانی نشو و نما جو کہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں, لیکن اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے کہ ایک جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کو نگیٹو ایکٹیویٹیز میں جانے کا ٹائم جو ہے نہیں ملتا. جب وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف جاتا ہے تو اس کی مطلب ایجوکیشن بھی اچھی ہوتی جاتی ہے, اس کی صحت بھی اچھی ہوتی جاتی ہے اور اس کا فیوچر جو ہے وہ بھی بنتا چلا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے مقابلے جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اور آرگنائزرس کو ظاہر میں مبارکباد دیتا ہوں, ان پارٹیسپینٹس کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا, اور ظاہر ہے وہ بچے جو پلیئرس ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس مقابلوں میں اچھی پوزیشن حاصل کی. اس مقابلے میں اچھی پوزیشن حاصل کی ہے ریاض الدین صاحب. دوسری طرف نیشنل ویمنس T20 ٹورنامنٹ بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ کھلاڑی آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کیا کہیں گے, خواتین ہیں اب بہت زیادہ ایکٹیو ہے تو ہیں کرکٹ کے اندر, لیکن ایسے واقعات جو پاکستان کی جگ ہسائی کا سبب بنے, ان کھلاڑیوں پر ایک میچ کی پابندی لگانا پاکستان کرکٹ بورڈ ہے مینجمنٹ کی جانب سے شاید غلط ہے. انہیں تو کم از کم 6 مہینے یا سال کے لیے پابندی لگانی چاہیے تھی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کھیل میں جو ہے جب تک ڈسپلن کو برقرار نہیں رکھا جائے گا آپ اس کے جو مقاصد ہیں کھیل کے وہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو دیکھیں اس معاشرے میں عام لوگوں کی نسبت لوگ جو ہیں وہ کھلاڑیوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان میں ٹالرنس ہوگا, ان میں پیشنس ہوگا, ان میں ایک دوسرے کا خیال ہوگا. اس لیے کہ جو کھیل ہے وہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ جتنے بھی کھیل ہوتے ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہوتے ہیں, یعنی ایک امپائر کی انگلی پہ اور ایک امپائر کی وسل پہ, ریفری کی وسل پہ آپ ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. اور ہر جو 22 کھلاڑی ہوتے ہیں ایک وسل پہ رک جاتے ہیں, ایک وسل پہ اسٹارٹ لیتے ہیں, اگر کوئی فاؤل کرتے ہیں تو ایک وسل پہ, یعنی یہ ڈسپلن ہے. ایسا نہیں کہ اگر وسل نہیں ہوگی یا امپائر انگلی نہیں اٹھائے گا, امپائر کو ڈیسیشن دے گا تو اس کے آپ خلاف جائیں گے. کہیں کہیں خال ہمیں نظر آتا ہے کہ کھلاڑی جاتے ہیں, خیر وہ ان کا حق ہے کہ مطلب اپنی بات کو کہیں, لیکن اگر اس میں فزیکل مطلب وہ چیزیں انوالو ہو جائے گی, لڑائی جھگڑا ہوگا تو وہ ایک غلط چیز ہے. اور یہ اس میں سمجھتا ہوں اسپورٹ کی اسپرٹ کے مطلب مخالف ہے, اسپورٹ کی اسپرٹ کے یہ خلاف ہے یہ چیز. تو ہمارے اسپورٹس مین کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی توقع کرتے ہیں کہ جو اسپورٹس مین ہیں جو کھلاڑی کھیل میں انوالو ہیں وہ جو ہے ان میں ٹالرنس ہوگا, پیشنس ہوگا, ایک دوسرے کا احترام ہوگا. ہاں آپ اپنی بات جو ہے زبان سے تو کہہ سکتے ہیں لیکن فزیکلی جو ہے ایک دوسرے کے نقصان پہنچانا وہ غلط بات ہے, اور اس پہ سختی سے مطلب اس پہ پاکستان ایکشن لینا چاہیے, ایکشن مزید لینا چاہیے. ہمارے ساتھ آج کے شو میں موجود تھے ریاض الدین صاحب. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.